तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। मैं हूँ हसन आसिफ, आपका मेज़बान इस्तकबाल करता हूँ इस खुसूसी प्रोग्राम में जिसका उन्वान है अदल इलाही। आज के पहले एपिसोड में अदल इलाही के मफ़हूम को जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये अल्लाह की सिफ़ात फ़ेलिया है, लिहाजा इस ज़िम्न में इसके मुताल्लिक़ जो शुबहात हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे सवालात का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब क़िबला। तो आइए बिला ताख़ीर इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं मौलाना साहब से। आगा सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, मेरे ख़्याल से जो एपिसोड है और ये जो 5 एपिसोड की हमारी सीरीज़ में, इसमें मेरे ख़्याल से जो अदल इलाही के बारे में जो बात होना है, उसके जो भी सवालात हैं और उसके यकीनन जितने भी जवाबात हैं आप हमारे नाज़रीन को बखूबी देंगे। तो हमारा सबसे पहले जो सवाल रहेगा इस एपिसोड में वो यही है कि अगर बात की जाए उसूल दीन की, कि खुदा की इतनी सारी सिफ़ात होने के बावजूद अलग से सिर्फ़ अदल को ही इतनी अहमियत क्यों दी गई है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। बेहतरीन टॉपिक है ये एक अक़ीदे के हिसाब से, और यूँ भी जैसा आपने ज़िक्र किया है कि अल्लाह की इतनी सिफ़ात हैं, इनमें अदालत को मरकज़ियत हासिल है और अक़ीदे का एक जुज़ है। क्यों? खुदावंद आलम के जो तमाम कमालात का एक मजमुआ है, बेशक दुनिया की जितनी भी सिफ़ात हैं वो उस खुदावंद आलम में पाई जाती हैं। खुदावंद आलम के लिए जब बात सिफ़ात की होती है तो सिफ़ात सबूतिया और सिफ़ात सल्बिया। सबूतिया यानी जो उसके अंदर पाई जाती हैं, कितनी है वो अगर आप गिनना चाहें तो जैसे वो उसकी ज़ात लामहदूद है, वैसे ही उसके जो सिफ़ात हैं वो भी लामहदूद हैं। इसके बावजूद भी 8 सिफ़ात को मुनहसर किया गया है सिफ़ात सबूतिया के नाम से। तो खुदावंद आलम के अंदर ये बात पाई जाती है, ये बात यानी ये सरदार हैं, दुनिया की तमाम अच्छाइयाँ तमाम सिफ़ात उसके अंदर हैं, 8 सरदार हैं। और उन 8 में भी जो सबसे अहम सिफ़त है वो है खुदावंद आलम का आदिल होना, जिसकी वजह से अक़ीदे में इसी सिफ़त को बुनियाद बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? कि अगर हम खुदावंद आलम की अदालत का इनकार कर देंगे तो फिर अल्लाह की हिकमत, उसकी कुदरत, उसके फ़ैसले, उसका निज़ाम, उसका अंबिया को भेजना, अइम्मा को मुक़र्रर करना और रोज़ क़यामत फ़ैसला करना, ये सारी चीज़ें मशकूक हो जाएंगी। इसलिए कि जब हम उसको आदिल ही नहीं मानते तो फिर हम नेक आमाल क्यों अंजाम देंगे? इसलिए कि अमल इंसान करता है क्योंकि खुदावंद आलम उसकी जज़ा देने वाला है। इंसान गुनाहों से रुकता है इसलिए ताकि खुदावंद आलम उसको जहन्नम से महफूज कर दे। लेकिन अगर एक इंसान है जो अच्छे काम करता चला जा रहा है, पूरी ज़िंदगी गुजारता चला जा रहा है नेकी में, और फ़ैसला करने वाला ही आदिल नहीं है, तो इसकी तमाम मेहनत ज़ाया हो जाएगी और क़यामत में अल्लाह इसको जहन्नम में डाल देगा, क्योंकि वो माज़अल्लाह आदिल नहीं है। लिहाजा अल्लाह के तमाम उमूर पलटते हैं उसकी अदालत की तरफ, चाहे इस खिलकत का निज़ाम हो, चाहे इसको चलाने का निज़ाम हो, खिलकत है, तरबियत है, इन सब में अदालत नज़र आती है। अगर हम अदालत के कायल हो जाएंगे तो अल्लाह की तमाम सिफ़त बाखूबी हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम अदालत के मुनकर हो जाएंगे तो अल्लाह की सारी सिफ़त को हम मान तो लेंगे लेकिन अक़ली एतबार से हमारे पास कोई दलील नहीं होगी। लिहाजा अदालत को बुनियाद बनाया गया है कि हम जब अल्लाह को आदिल मानेंगे तो इंशाअल्लाह दूसरे सिफ़ात भी हम अक़लानी तौर पर अपने लिए साबित कर सकेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीक़े से सिफ़ात सल्बिया और सिफ़ात सबूतिया की बात आई, आगा अक़ायद के एतबार से अगर बात की जाए तो अशायरा ये कौन है और इनका क्या अक़ीदा है? हसन, तुम एक बेहतरीन नुक्ते की तरफ इशारा किया है आपने। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि जब मुसलमानों की तक़सीम होती है कि मुसलमान कितनी तरह के होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये शाफ़ई हैं, ये हम्बली हैं, ये मालिकी हैं, ये हनफ़ी हैं और ये शिया हैं। ये जो तक़सीम है मुसलमानों की, ये फ़िक़ही एतबार से है, यानी फ़ुरूए दीन में है, आमाल के मामलात में, कि कौन किसके इस्तदलाल के ऊपर, इज्तिहाद के ऊपर अमल कर रहा है। लेकिन बात जब अक़ीदे की आती है और उसूल दीन की आती है तो मुसलमान 3 हिस्सों में तक़सीम होते हैं। एक अशायरा कहलाते हैं, एक मुअतज़िला कहलाते हैं और तीसरे इमामिया कहलाते हैं। इन तीनों का फ़र्क क्या है? क्योंकि ये अक़ीदे की बुनियाद पर डिफरेंस है और इख्तलाफ पाया जाता है, लिहाजा अशायरा इस अदल के मामले में मुअतज़िला और इमामिया के ख़िलाफ़ है। मुअतज़िला और इमामिया यानी शिया ये एक गिरोह में नज़र आते हैं,
ان کے مقابلے پر اشاعرہ نظر آتے ہیں۔ کون ہے اشاعرہ؟ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ کہنا کہ وہ عادل ہے اور وہ ظلم نہیں کرتا، یہ خلاف عقل ہے اور اس کو ہم نہیں مان سکتے۔ یعنی عدالت کا تصور خدا کے لیے اگر ہم رکھنا چاہیں تو یہ عبث ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو بھی کر دے گا وہی عدل ہوگا، یعنی اس کے لیے ہم باؤنڈری نہیں بنا سکتے ہیں کہ یہ عدل ہے اس کو یہ انجام دینا ہے، یہ عدل نہیں ہے یہ اس کو انجام نہیں دینا ہے، ہم اس کے لیے یہ طے نہیں کریں گے۔ لہٰذا خدا بند عالم ان کا یہی مقولہ ہے، یہی مثال دیتے ہیں کہ اگر روز محشر اللہ تمام انبیاء کو جہنم میں ڈال دے اور فرعون اور شداد کو اٹھا کے جنت میں بھیج دے، تب بھی آپ اس کے فیصلے پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی عدل ہوگا۔ یعنی وہ خدا بند عالم کی اس عدالت کے قائل نہیں ہے جس عدالت کے قائل شیعہ اور معتزلہ ہیں۔ لہٰذا ان کے یہاں عقیدے کون سے ہیں؟ 3 عقیدے پائے جاتے ہیں وہاں۔ عقیدہ توحید ہے، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اور اس کے فوراً بعد ان کے یہاں نبوت آتی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے فوراً بعد آ جاتی ہے قیامت کہ جب انبیاء کا سلسلہ ختم ہوگا، شریعت تمام ہو جائے گی، امت کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹائم اپنا پورا ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی، بات ختم۔ ان کے مقابلے میں دوسرا جو ایک عقیدہ ملتا ہے معتزلہ کا، وہ اللہ کی توحید کے بعد نبوت کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ ایک ہے تو وہ عادل بھی ہے، وہ عدالت سے فیصلے کرے گا، انصاف کرے گا، اور روز قیامت جب محشر میں وہ میزان کو رکھے گا تو وہ عدل کے اوپر قائم ہوگی۔ لہٰذا وہ توحید کے بعد عدالت مانتے ہیں، پھر نبوت مانتے ہیں، اور پھر قیامت۔ ان کے یہاں اصول دین 4 ہوتے ہیں۔ اشاعرہ وہ ہیں جن کے یہاں اصول دین 3 ہیں، توحید، نبوت اور قیامت۔ ان کے مقابلے میں ہے معتزلہ، جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے تو اشاعرہ نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ معتزلہ کے یہاں 4 عقیدے ہیں، توحید، عدالت، نبوت اور قیامت۔ ان کے علاوہ جو تیسرا ایک زمرہ ہے اور جو گروہ ہے جو ہمارا ہے، جن کو ہم امامیہ کہتے ہیں، یہاں اصول دین 5 ہوتے ہیں، توحید، عدالت، نبوت، امامت اور قیامت۔ تو ایک معاملے میں ہم معتزلہ کے ساتھ ہیں، لہٰذا جب بات کی جاتی ہے اشاعرہ کے مقابلے کی تو عدلیہ کہلاتے ہیں معتزلہ اور امامیہ، اور ان کے مقابلے پر آنے والے اشاعرہ کہلاتے ہیں غیر عدلیہ، یعنی وہ اللہ کو عادل نہیں مانتے ہیں۔ معتزلہ اور امامیہ اللہ کو عادل مانتے ہیں اور عدالت کو اصول دین کا جز قرار دیتے ہیں۔ اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ کی یہ تقسیم ہے۔ دیکھیے بہت زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ناظرین سے ہم خاص کر یہ میری دست بستہ گزارش ہے ان ساری چیزوں کو، یہ جو بہت اہم ٹاپک ہے اور تھوڑا سا یہ ٹپیکل ضرور ہے سننے میں، لیکن جب ہم سمجھیں گے چیزوں کو تو حد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آغا جس طریقے سے دیکھا جائے عدالت کے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، یعنی خدا عادل ہے، وہ عدالت جب کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے، تو کیا یہ مساوات کے معنی میں ہے؟ تم عدالت اور مساوات بنیادی طور پر 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ کے یہاں مساوات نہیں ہے، اللہ کے یہاں عدالت ہے۔ عدالت کے 2 معنی ہیں۔ ایک عدالت کا معنی یہ ہے، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے وضع الشیء علی محلہ یا علی مواضعہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، یہ عدالت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر امامے کی جگہ ہے سر، اگر کوئی اس امامے کو پیر کے گھٹنے میں پہننے لگے تو کہا جائے گا یہ امامے کے ساتھ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہے، کیونکہ جو جگہ اس کی ہونی چاہیے وہاں پر اس کو نہیں رکھا گیا۔ ہم اس کائنات میں جب نگاہ ڈالتے ہیں تو پوری کائنات عدالت کے قانون کے اوپر ہم کو نظر آتی ہے، یعنی یہ عدالت ہی ہے کہ خداوند عالم نے چڑیا کے جسم میں دل اس کے اعتبار سے رکھا ہے، اور وھیل مچھلی کا دل 1 ٹن کا رکھا ہوا ہے۔ یہ مساوات نہیں ہے، یہ عدالت ہے۔ مساوات کسے کہتے ہیں؟ مساوات یہ ہے کہ میری نگاہ میں اسکول میں گیا ایز اے ٹیچر، میں نے دیکھا کہ 8 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کے لیے میں یہ کہوں کہ صاحب میں جب اگزام میں کاپی جانچوں گا تو میں مساوات کا قائل ہوں، ان کو بھی 9 نمبر دوں گا، ان کو بھی 9 نمبر دوں گا، ان کو بھی 9 نمبر دوں گا، یہ مساوات ہے کہ میں اپنی نگاہ سے سب کو برابر دیکھوں۔ مگر اللہ کے یہاں کیا ہے؟ نہیں، مساوات نہیں ہے، عدالت ہے۔ عدالت کیا ہوگی کہ میں دیکھوں گا ان 20 اسٹوڈنٹ میں کون اچھے ہیں، کس نے اچھا لکھا ہے، اس کو اس کے اعتبار سے نمبر دیا جائے، اور جو کم علم ہے، جس نے پرچہ ٹھیک نہیں کیا ہے، جس کے کلاس میں صحیح سے حاضری نہیں ہے، اس کو اس کے اعتبار سے نمبر دیا جائے، یہ عدالت ہے۔ لہٰذا خداوند عالم کے کاموں میں ہم 2 معنوں میں عدالت دیکھتے ہیں۔ ایک کہ اس کائنات میں جو بھی چیز پائی جاتی ہے اس نظام کے اندر، وہ عدالت کے قانون کے تحت ہے، یعنی اس نے ہر چیز کو معین چیز دی ہے جتنی اس کے وجود کے لیے ضروری ہونی چاہیے۔ ایسا اگر وہ کرتا خداوند عالم، بڑے درختوں کو اس نے لمبی جڑیں دی ہیں، چھوٹے درختوں کو چھوٹی جڑیں دی ہیں،
مساوات کا قانون یہ ہوتا ہے کہ درخت ہے تو اس کو برابر سے جڑ دے دی جائے، عدالت کا تقاضا یہ ہے اس کی ضرورت کے تحت دی جائے، لہٰذا خداوند عالم اپنے معاملات میں مساوات کا قائل نہیں ہوتا ہے، عدالت کا قائل ہوتا ہے۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے عدل الہی کے بارے میں اگر کہا جائے، دوسری طرف اگر ایک اور موڑ ہے کہ عدل الہی کی عقلی دلیل کیا ہے، اور اگر ظلم پر ہم غور کریں، ظلم تو کیوں کر ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہم اپنے معاملات میں یہ دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر بہت سی جگہ ہم کو ظلم دکھتا ہے، مگر خداوند عالم کے قوانین عدالت کے تحت ہیں۔ اس کی دلیل آپ نے مجھ سے پوچھی ہے، سب سے پہلے تو قرآن کریم کی بہت سی آیات آپ کو ملیں گی جہاں خداوند عالم نہ صرف یہ کہ اپنی عدالت کی طرف توجہ دلاتا ہے، بلکہ وہ اس نظام میں بھی چاہتا ہے عدالت قائم ہو۔ بہت ہی مشہور آیت ہے جس کی تلاوت ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک خداوند عالم تمہیں امر کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کی؟ کہ تم عدل کے ساتھ کاموں کو انجام دو اور نیکی سے دوسروں کے ساتھ پیش آؤ، اور اس کے بعد دوسرے احکامات بھی ہیں کہ یہ بھی کرو یہ بھی کرو۔ مگر یہ جو کہہ رہا ہے یأمر بالعدل، وہ خداوند عالم جب ہم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم عدالت سے کام لو، ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ وہ خداوند عالم خود عادل نہیں ہوگا؟ جو دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تم عادل ہو جاؤ، وہ خود کیسے نہیں عادل ہوگا؟ لہٰذا خداوند عالم عادل ہے اور عدالت کے خلاف وہ نہیں جاتا، یہ اس کا ہی بنایا ہوا ایک قانون ہے کہ یقیناً ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ ظلم ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہوتا ہے ظلم کیونکہ بعض وقت ظلم کرنے کے جو اسباب نظر آتے ہیں اس میں یا تو ہماری کم علمی نظر آتی ہے، یا ہمارا عاجز ہونا کسی چیز کے کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب ظلم کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے جس سے ہم اپنے مقصد تک پہنچ پائیں، لہٰذا ہم ظلم کرتے ہیں۔ کبھی ہمیں حسد اور جلن ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم ظلم کرتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کو کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے، لہٰذا جو چیز جس کی ہے اس کو نہ دے کر ہم اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں۔ یہ 3-4 اسباب بنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ظلم کرتا ہے۔ خداوند عالم کے یہاں یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ عاجز نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کسی سے حسد نہیں کرتا جو ظلم کرے، اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا ہے کہ ظلم کرے، اور نہ ہی کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا خطرہ ہوا اللہ کو کہ اگر میں نے عدالت کے ساتھ سب کو ہر چیز دے دی تو میرے خزانے میں کم ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہے، لہٰذا اس کا نظام عدل کے تحت چلتا ہے، اور وہ انسانوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ اپنے نظام میں عدالت کو قائم رکھیں۔ اسی لیے بہت مشہور حدیث ہے کہ کفر سے حکومت کو چلایا جا سکتا ہے لیکن ظلم سے حکومت کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اور ہم آج اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں بہت سی ایسی غیر مسلم حکومتیں ہیں کہ جہاں عدالت پائی جاتی ہے، اتنی ہی عدالت جتنی چاہیے ایک نظام کو، ان کا نظام دن بدن ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ایسی مسلمان ریاستیں بھی ہم کو دیکھنے کو مل جائیں گی تاریخ میں کہ بظاہر جو مسلمان تھیں مگر چونکہ ظلم ان کے یہاں پایا جاتا تھا، لہٰذا آج وہ دکھائی نہیں دیتی اور ختم ہو گئی ہیں۔ آغا جس طریقے سے دیکھا جائے آج کے معاشرے میں، سماج میں، مطلب شکراً اللہ تو کہنا بہت دشوار ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ اچھا ہوگا تو اللہ نے کیا، ٹھیک، برا ہوگا تو اللہ نے کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی جو بھی آپ نے صفات بیان کی، یعنی ہم چاہیں گے قرآن سے ایک ایسی دلیل پیش کیجئے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ بھی اللہ برا نہیں کرتا ہے، تو قرآن کی ایک دلیل پیش کر دیجئے۔ بالکل، دیکھیں یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اس کا جواب پہلے ہی سوال میں آ چکا ہے۔ اس لیے کہ انسان برا چند سبب سے کرتا ہے، یا اس کے پاس علم نہیں ہوتا کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے نتائج کیا ہوں گے، لہذا وہ انجانے میں برا کر جاتا ہے، یا کبھی اپنے معاملات کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کو بچانے کے لیے کہ میں نے اگر ظلم نہیں کیا تو مثال کے طور پر ایک رشوت لینے والا، یہ ظلم ہے رشوت لینا، جو بھی دنیا میں برا کام ہے وہ ظلم ہے۔ یہ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے رشوت نہیں لی تو میرے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، اس لیے کہ میری مثال کے طور پر تنخواہ کم ہے، میرے خرچ زیادہ ہیں، اس وجہ سے کیا کرتا ہے؟ یہ ظلم کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، جو کسی کے اوپر یقیناً ظلم ہو جاتا ہے۔ تیسرے انسان کب ظلم کرتا ہے؟ میں نے جیسا عرض کیا، حسد اور جلن کی وجہ سے، کہ میں نے دیکھا کہ صاحب ان کے پاس اتنا ہے میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا اب میں اس کے مال کو غصب کرنا چاہوں گا، اس کی شخصیت کو مجروح کرنا چاہوں گا۔ یہ تمام ظلم کے مصداق ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مجھے کے اندر حسد پائی جاتی ہے، میرے اندر بغض ہے۔ خداوند عالم ان تمام چیزوں سے مبرہ ہے، لہٰذا وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ کہیں پر بھی ہم کو نہیں دکھائی دیتا ہے کہ خدا نے ظلم کیا ہو۔ اگر وہ فرعون کو جہنم میں جلائے گا تو بھی وہ اس کے ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، عدالت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ شداد کو جہنم کے گڑھوں میں ڈال دے گا تو یہ بھی ظلم نہیں ہے کہ وہ بدلہ لے، اس لیے کہ وہ کیا بدلہ لے گا ان سے؟ اگر بدلہ لینا چاہتا تو جب یہ بادشاہ تھے اسی وقت ان سے بدلہ لیتا۔ حضرت موسیٰ قرآنی دلیل آپ نے پوچھی،
حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے اللہ یہ جو فرعون ہے یہ میرا دشمن تھوڑی ہے، یہ تیرا دشمن ہے۔ حضرت موسیٰ نبی ہیں، فرعون اپنے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنا کمپیوٹر اس کو محسوس کریں کہ یہ مجھے میرے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ اپنے کو کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ یہ فرعون تیرے مقابلے پر ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہے، تیرا دشمن ہے، تو جب یہ تیرا دشمن ہے تو اسے رزق کیوں دے رہا ہے، تو اسے حیات کیوں دے رہا ہے، تو نے اسے کیوں بادشاہ بنا رکھا ہے؟ میں زحمت کر رہا ہوں، میں ساری چیزوں کو پہنچا رہا ہوں، تیرے دشمن سے میں لڑ رہا ہوں۔ جواب خداوند عالم کا آیا کہ وہ بندگی بھول گیا ہے، میں خدائی کیسے بھول جاؤں؟ بہت اچھی بات۔ یعنی اگر اللہ کو بدلہ لینا ہوگا تو وہ فرعون کا رزق ختم کر دے گا، اس کو بدلہ لینا ہوگا تو اس کی بادشاہت کو چھین لے گا، اس کو بدلہ لینا ہوگا تو اس کو نیست و نابود کر دے گا، لیکن نہیں، اس نے ایک قانون بنایا ہے کہ اتنا وقت ہے، اتنی مدت ہے، اتنی زندگی ہے، جو چاہو تم کرو، پلٹ کے آؤ گے تو ہم بدلے نہیں لیں گے، جو کر کے آئے ہو اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا۔ لہٰذا یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ جب وقت آخر یہ فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے حضرت موسیٰ کو مدد کے لیے بلایا، اور جب مدد کے لیے بلایا تو حضرت موسیٰ منہ اپنا چہرہ گھما کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے سن نہ رہے ہوں، وہ غرق ہو گیا۔ آواز آئی موسیٰ وہ تمہیں بلا رہا تھا، تم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ کہا میرے اللہ اتنا پریشان کیا ہے اس نے، اس کی وجہ سے کیا کیا نہیں برداشت کیا، میں اس کو کیسے بچا لیتا؟ کہا کہ یہی فرعون اگر اخلاص کے ساتھ مجھے بلاتا تو میں اس کو بچا لیتا، اس لیے کہ تم نے اسے پیدا نہیں کیا، میں نے اسے خلق کیا۔ لہٰذا خداوند عالم کسی سے کوئی دشمنی نہیں رکھتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ جو بھی کرے گا، یہ جو جہنم کا نظام ہمیں دکھتا ہے یہ اللہ کے انتقام کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے ظلم کی وجہ سے نہیں ہے، عدالت کی وجہ سے۔ اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو پھر ان پر ظلم ہو جائے گا جو اچھی طرح سے زندگی گزار کے گئے، تو وہ کہیں گے کہ صاحب دنیا میں ہم نے اچھی زندگی گزاری، اس نے تیری معصیت کی، ہم بھی جنت جا رہے ہیں، یہ بھی جنت جا رہے ہیں، تو یہ میرے اوپر ظلم ہوگا۔ بالکل ویسے ہی کہ ایک بچہ پورے سال محنت کرے اور وہ 90 نمبر لے کر آئے، اور ایک بچہ پورے سال حاضر نہ ہو اور پھر وہ بھی نمبر لے کے آ جائے، استاد کے پاس سے کچھ کم نہیں ہوگا، وہ دے دے، لیکن یہ اس کے اوپر ظلم ہوگا جس نے پورے برس پریزنس اپنی دکھائی ہے اور محنت کی ہے۔ وہ کہے گا کہ صاحب میں نے محنت کی اور 90 حاصل کیے، اس نے کوئی محنت نہیں کی، بغیر محنت کے 90، تو یہ میرے اوپر یقیناً ظلم ہے۔ لہٰذا خداوند عالم کا جو نظام ہے سزاؤں کا، وہ بھی اس کی عدالت کی بنیاد پر ہے، ظلم یا انتقام کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں بس یہی ایک جملہ ہے کہ اللہ غریب کی غریبی میں اور امیر کی امیری میں دونوں ہی طریقے سے دونوں ہی کے اعمالوں کو چیک کر کے ان کو امیری میں، امیر کو امیری میں دیتا ہے، غریب کو غریبی کا صبر دے کے دیکھتا ہے۔ تو اللہ عدل اور انصاف کرنے والا ہے۔ بہت اچھی بات اور بہت ہی اچھی آپ نے وضاحت پیش کی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے سوال اور اس کے جوابات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے اور بنے رہیے چینل ون کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔